अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे आज के मेहमान इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक, मगर हमारे ख़ास मेहमान शेर अफजल मरवत, नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इस वक्त कौमी असम्बली में रुकन है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने अपना इलेक्शन जीता है। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने था। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं या तहरीक इंसाफ में? बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ में हैं। तहरीक इंसाफ ने हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइन करवाया है। अच्छा, इस वक्त आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में या तहरीक इंसाफ में, दोनों में से कौन सी पार्टी में आप? इस वक्त मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का MNA हूँ। MNA, चलें, अच्छी बात है। अब ये बताएं शेर अफजल मरवत साहब, आपकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, चेयरमैन जो हैं आपके, तो क्या मुलाकात में तय हुआ? अली अमीन गंडापुर भी आज मिले थे अडियाला जेल में, तो क्या मामला तय हुए काबीना के? कोई खबर जी, अली अमीन गंडापुर साहब जो ही बाहर आए उसके फौरन बाद हमारी मुलाकात हुई जी, तो क्या तय हुआ? मेरे साथ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स आतिफ खान साहब, शाहरियार अफरीदी साहब, शाहराम तरक्की साहब, शानदाना गुलजार साहिबा और जमाल हसन खान साहब और इसके अलावा सेनेटर ओन अब्बास पबी साहब, ये मेरे साथ थे। हमारी मुलाकात हुई, तकरीबन लगभग 1 घंटा जारी रही, बहुत से मामलात डिस्कस हुए। तो कोई एहतजाज के हवाले से कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इस इतवार को जो आप लोगों ने ऐलान किया? जी, 2 किस्म के एहतजाज के हवाले से इंस्ट्रक्शन दी। एक असम्बली के अंदर एहतजाज में वो खान साहब की जो हैं वो ख्वाहिश हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो हैं किसी असम्बली के फ्लोर पे हस्ब इक़्तिदार के लोगों के साथ बगलगीर होते नज़र ना आने चाहिए। न वो ये चाहते हैं कि जो हमारी और हस्ब इक़्तिदार या जो निज़ाम की तरफ से मुसल्लत करदा लोग हैं उनके साथ कोई ऐसी तस्वीर हमारे वोटर्स या हमारे वर्कर्स दे के जिनसे उनको मायूसी हो कि कोई टोपी ड्रामा हो रहा है। वो ख्वाहिश रखते हैं कि असम्बली के अंदर एहतजाज में 20-25 अरकान के बजाय जितने अपोजिशन के मेंबर हैं सब मुकम्मल पार्टिसिपेट करें। नारों की गन गरज में तेज़ी होनी चाहिए और एहतजाज में भी शिद्दत आनी चाहिए। एक एहतजाज तो ये, और दूसरा एहतजाज जो है वो इतवार के दिन कॉल दिया है 2 इशू पे, मैंडेट की चोरी और जो मैंडेट की मज़ीद चोरी कल इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के ज़रिए की है, और वो रिज़र्व सीट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोटरों ने वोट दिया था और उसी वोट की बुनियाद पे ये रिज़र्व सीट PTI को मिलने थे। अब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो PTI के वोटरों की हिमायत से जो हासिल शुदा सीटें हैं वो PTI के बजाय नून पीपल पार्टी और MQM को दिए जाए। तो इन 2 इशूज़ पे हमारा एहतजाज होगा इतवार के दिन, पूरे मुल्कीर एहतजाज है। तो ये असम्बली के अंदर जो आपने जूता लहराया था, ये भी इंस्ट्रक्शन हदायत थी आपको? क्योंकि फैसल वाडा साहब भी एक दफ़ा जूता लेके काशिफ अब्बासी के स्टूडियो में आ गए थे, तो आपने भी जो जूता लहराया असम्बली के अंदर, ये भी खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी? मतीउल्लाह जान साहब, आप वैसे ही खान साहब पे हर दूसरे केस में इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये आपका क्या ख्याल है कि हम अपने ज़हन से कोई फैसला नहीं कर सकते हैं? चलें, आप ये भी तो देखें ना, वो जो अपोजिशन की ख़वातीन, असर हस्ब इक़्तिदार की ख़वातीन हाथों में गड़ियाँ लेके हमारे नाकों में घुसवा रही थी, उसका क्या इलाज है? इनको बूट न दिखाते? तो जूता आप खवातीन को दिखा रहे थे असम्बली में? जो खवातीन और मर्द तमाम बशमूल। अच्छा, नहीं, उस जूते से आप क्या कन्वे करना चाहते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट तो एक बड़ा आईनी अदारा है, तो आपके पास जूते के अलावा कोई चीज़ नहीं थी दिखाने के लिए? हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं, उनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, चलें, आप ये बताएं कि जो एहतजाज जो मखसूस जो आईनी अदारा है, जी जी, इसमें जो गैर आईनी काम हुए, जो अजनबी लोग बिठाए गए, जो पार्लियामान का तकद्दुस पामाल किया गया, जो आईन को मसख किया गया फार्म 47 के ज़रिए,
ان لوگوں کے وہاں پارلیمان میں بیٹھنے سے پارلیمان، جمہوریت، دستور اور آئین کی وہ شکل بگاڑی گئی ہے، پاکستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو احتجاج آپ کرنے جا رہے ہیں اتوار کو، تو کیا وہ احتجاج 9 مئی جیسا ہوگا؟ آپ کی خواہش تو لگتی ہے کہ 9 مئی جیسا ہو، لیکن 9 مئی جو ہے اگر کوئی بنانا چاہیں، پہلے بھی بنایا تھا، دوبارہ بنانا چاہیں، اب ہم عادی ہو گئے ہیں۔ جو لوگ باہر ہیں، جو چند ایک ہیں، اگر ان کو اندر کرنے کی خواہش ہے تو شوق پورا کر لیں۔ یہ آج ایک کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور اس میں بھی 9 مئی کے حوالے سے کچھ واضح پیغام دیا گیا ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ملزمان ہیں انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ان کے اعانت کاروں کو اور جنہوں نے فوجی تنصیبات میں حملہ کیا اور شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کیا، ان کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور قرار واقع سزا دی جائے گی۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کی طرف سے بھی یہ واضح طور پہ اب یہ پیغام کا اعادہ کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کانفرنس کے اس پیغام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس پہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور میں یا پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ بشمول خان صاحب ایک ہم نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور وہ نیریٹو یہ ہیں کہ پی ٹی آئی جو 85% پاکستان کے عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے اور 15% مینارٹی کو جو ہے امپوز کیا گیا ہے، پاکستان کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پیغام جو گیا ہے آج آئی ایس پی آر کی طرف سے، یہ پورے پاکستانیوں کو گیا ہے، اور 9 مئی کے معاملات جو ہیں عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ یہ پیغام کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں دیا گیا، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے اپنے کنونشنوں اور جلسوں میں لگاتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں فوج کے حوالے سے کوئی کدورت ہو، کوئی ایسے نیگیٹو تھنکنگ ہو، لیکن ایسے بیانات دینے سے 9 مئی کے بیانیے کو ریپیٹ کر کے یا اس وقت جاری کر کے حکومت کی حمایت میں، یہ مجھ جیسا محب وطن آدمی اس پہ افسوس کر سکتا ہے، کیونکہ سمجھنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار جس انداز میں ادا کرنا چاہیں کرے، لیکن فوج کو اس میں پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ نہیں تو اور یہ آج کا پیغام جو ہے عوام نے اس کو اچھی طرح قبول نہیں کیا ہے۔ مگر یہ تو ایک پہلے بھی یہ عمران خان کے دور میں بھی کور کمانڈر کانفرنس تو ہوتی رہی ہیں اور بیانات آتے رہے ہیں، پہلے تو پی ٹی آئی کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، آج کیسے اعتراض ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تفریق مٹائی جائے کہ فوج ورسز پی ٹی آئی۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے کوئی ایک بھی پہلو سے جو ہے وہ اس کو سفارا سمجھا جائے، لیکن یہ تو آپ کا تاثر ہے۔ ہم اپنے فوج کو وون کر رہے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس میں پی ٹی آئی کی مخالفت کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ضرورت نہیں ہے، معاملات عدالتوں میں ہیں، تو یہ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ اور اس سے صرف نفرت پیدا ہو سکتی ہے، اس سے کدورتیں پیدا ہوتی ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے کرنے دیں، پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس طرح کل کے بیانات جاری کرنے سے اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل انوارنٹیڈ ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے ملک کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے۔ یہ ان بیانات کے اجرا سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس بیان میں سکتا ہے کور کمانڈر کانفرنس کے اس بیان میں پی ٹی آئی کا تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ نہیں، یہ بیان ہمیں ایڈریس کر کے جاری ہوا ہے۔ اچھا، آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جنہوں نے حملہ کیا تھا فوجی تنصیبات پہ، یہ ان کے بارے میں؟ نہیں، میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکروں پہ 9 مئی کو حملہ ہوا ہے۔ ہمارے 16 ورکر
کہ نام ہم گنوا سکتے ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے، کل تعداد 25-30 100 کو گولیاں لگی ہیں، 4 تایات اپائے جائیں. آپ کسی ایک سپاہی فوجی کا نام بتا دیں جو 9 مئی کو زخمی ہوا ہو. چلیں جی حسنا صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کور کمانڈر کانفرنس کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے موقع پہ آیا ہے جب الیکشن کمیشن نے فارم 45 بھی اپنی ویب سائٹ پہ کافی تاخیر سے اپلوڈ کر دیے ہیں، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کور کمانڈر کے اس بیان کو؟ دیکھیں جی، ایک 9 مئی کے حوالے سے جو پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عادہ کیا گیا کہ وہ جاری رہے گی، اور یہ کوئی اچھا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بظاہر یہ تھا کہ اسپیس ملے گی. وہ اس بیان سے تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی اسپیس کا چانسز نہیں ہے. جب ایک پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ یہ بات کرے گا تو پھر جو ہے یہ، اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ 9 مئی میں ایک ٹرائل ابھی سٹارٹ ہونا ہے اڈیالہ جیل میں، تو یہ معاملات کہیں آگے جائیں گے. اب دیکھنا ہے پاکستان میں اس قسم کے معاملات میں عدلیہ ہے جب کوئی ہو تو وہ کیا رول پلے کرے گی. اچھا، یہ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو اس وقت عدلیہ میں بھی جو ججز ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں وہ بھی 9 مئی پہ ان کا بھی کنسرن وہی ہیں جو بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. وہ تو ہے، لیکن یہ ٹرائل صرف اڈیالہ میں تو نہیں ہو رہا نا، فوجی عدالتوں میں بھی ہو رہا ہے. تو اگر فوج کی طرف سے یہ اس طرح بیان آتا ہے تو اس سے کیا کوئی جو فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ پریجوڈیس نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ بیان بالکل ہے معاملہ، کیونکہ اس میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ فائنل فیصلہ نہ کریں، آپ ٹرائل کنٹینیو جاری رکھ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے ٹرائل کنکلوڈ ہو بھی چکے ہوں گے. اب سپریم کورٹ میں 2 مہینے سے کیس نہیں لگ رہا. جیسے سردار طارق نے جو ہے وہ پہلے ہیئرنگ میں جو ہے وہ سسپینڈ کر دی تھی وہ ججمنٹ، اور کہا تھا کہ ٹرائل اب جاری رکھیں، اور جب مہینے بعد کیس لگا تو ان پہ اعتراض ہوا تو انہوں نے کہا جی میں ٹھیک ہے میں ریکیوز کرتا ہوں، اور وہ فیصلہ انٹیکٹ ہی رہا. ٹھیک، تو یہ عدلیہ کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ عدلیہ جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے جو کنسرن ہے اسٹیبلشمنٹ کے، ان کو انڈورسمنٹ ہی مل رہی ہے عدلیہ سے. جی اسرار صاحب، ویسے اس کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز میں الیکشن کے عمل کا بھی بھرپور دفاع کیا گیا ہے، اور آج ہی کے دن فارم 45 بھی پورے پاکستان کے جو فارم 45 ہیں وہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، اور یہی وہ فارم 45 ہے جن کا پچھلے 1 مہینے سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اپلوڈ کیے جائیں. تو ان فارم 45 جو اپلوڈ کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے، اور وہ سرکاری ویب سائٹ سے وہ فارم 45 اٹھا کے لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان چند اعداد و شمار کو کہ جو بظاہر مبینہ طور پہ تبدیل کیے گئے ہیں، اور وہ بھی الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کے اوپر یہ سنگین الزام لگ رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ جو ابھی تک کے شواہد سامنے آ رہے ہیں ویب سائٹ کے اوپر؟ دیکھیں الیکشن کی کریڈیبلٹی تو بڑے کوسچن ہے اس پہ، اور وہ 13 جنوری سے ہی ہو گئے تھے جب پی ٹی آئی سے اس کا نشان سمبل لے لیا گیا تھا. اس کے بعد اس کے جو کانسیکوینس ہے، اب ریزرو سیٹ بھی نہیں مل رہی، دوسری مال غنیمت کی طرح دوسروں سیاسی جماعتوں کو آپ بانٹ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ شیر افضل مروت اور سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر حسنات ملک. ویلکم بیک. جی شیر افضل مروت صاحب، فارم 45 کے حوالے سے اگر آپ کچھ اپنے تجربات کچھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور آج ویب سائٹ پہ جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کر دیا ہے، پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں کیا ہوا تھا اور آپ نے فارم 45 اور یہ فارم 47 کیسے حاصل کر لیا؟ جی متیع الرحمان صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے جو ایک اور نکتے کی نشاندہی کی کہ جو آج آئی ایس پی آر کے بیانیے میں الیکشن کے پروسیس کو فیئرنیس کی طرف بھی نشاندہی کی گئی ہے. اب ایک چیز جو بین الاقوامی دنیا میں اور بین الاقوامی میڈیا میں بھی ڈسپیوٹیڈ ہیں، تمام شواہد اس ریگنگ کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، تو ایسے ڈیبیٹیبل اور ایسے ڈسپیوٹیڈ ایشو سے پرہیز کرنا چاہیے تھا. جہاں تک فارم 45 کا آپ نے سوال کیا، مجھے فارم 45 آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ ہمارا الیکشن کے عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف سیکیورٹی دے رہے تھے، یہ انہوں نے وضاحت ضرور کی. الیکشن میں جو آپ نے فارم 45 کا پوچھا، مجھے فارم 47 کے بارے میں 4 بجے ڈی آر او نے کہا کہ ہم دیں گے، 4 بجے پھر وہ اویلیبل نہیں تھے. میں گھر آیا، اگلی صبح 9 بجے پتہ چلا کہ جی جو تیسرے نمبر پہ آیا ہیں ان کو فارم 47 جاری ہو رہا ہے. تو میرے جو اجرے میں تقریباً
10,000 لگ بھگ لوگ مبارکباد کے لیے آئے ہوئے تھے. قبائلی ہمارا نظام ہے. تو ہم نے کہا جی چلیں. تمام ضلع کو میں نے کہا کہ جی ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہنچے. وہاں ہزاروں کی تعداد میں بہت سارے لوگ آئے. پھر میں جب اندر گیا باہر فائرنگ شروع ہو گئی. لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے. میری گاڑی کو جو بلٹ پروف گاڑی تھی میری, اس کے شیشے پہ گولی لگی. تو پھر حالات کی سنگینی کا احساس ہوا. جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھے وہ بڑے جینوئن آدمی نکلے. تو ریٹرننگ آفیسر وغیرہ کو بلا کے انہوں نے پھر جو ہے ہمیں کیمرے کے سامنے جو ہے ہمیں فارم 47 جاری کیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اگر آپ تھوڑی سی ہمت نہ دکھاتے تو آپ کو بھی نہیں ملنا تھا. آج جو ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں, پی ٹی آئی کے طرف سے اس پہ کافی اعتراضات بھی آ رہے ہیں. آپ ان فارم 45 کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ الیکشن کمیشن کو ایک وضاحت ضرور دینی چاہیے. رولز کے تحت انہوں نے اتنی تاخیر کیوں کی ہے فارم 47 اور فارم 45 کو اپلوڈ کرنے میں؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ, اتنے فارم 47 اپلوڈ ہوئے, پھر جو ہیں وہ ریموو کیے گئے, پھر دوبارہ اپلوڈ کیے گئے. یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ یہ کن کو تصحیح کا موقع دیا جا رہا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی 8 فروری کے 9 فروری سے جو ہے یہاں پہ نالشیں جاری ہوئی ہیں, الیکشن کمیشن میں دائر ہوئی ہے. میں 20 مقدمے میں الیکشن کمیشن میں ابھی پیش ہوا ہوں, اور ہر مقدمے میں نے الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے فارم 45 کو اپنے فارم 45 سے آپ کمپیئر کر لیں. ایک مقدمے میں بھی الیکشن کمیشن نے اپنے پاس موجود فارم 45 کو ریکویزیشن کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کی, اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ ٹریبیونلوں میں جائیں. اب تو انہوں نے اپلوڈ کر دیے نا سارے, ٹریبیونل بن گئے تو انہوں نے اب فارم 45 اپلوڈ کر دیے ہیں. تو ابھی وہ فارم 45 سے میں آپ کو بتا دوں وجیہ جان صاحب, بلوچستان میں ایک شخص جو 13ویں نمبر پہ آیا ہے, 273 ووٹ ہیں, اس کو بھی انہوں نے جتوا دیا ہے. ایک افغانی ہے, وہ 2.5 ارب روپے دے کے الیکٹ ہوا ہے. اس کا داماد ہزارہ سے, یعنی ہزارہ تو ایک کمیونٹی ہے, وہ ہزارہ نہ ہوتی, وہی بھی ہزارہ کے حلقے سے صوبائی اسمبلی کا سیٹ جیتا ہے. یہ 2.5 ارب روپے دینے والا کون تھا اور لینے والا نور عالم خان جو پشاور میں, اس کو 1,30,000 ووٹ پڑنے ہیں, نہ کسی پارٹی کا ہے. اور اون چودھری کو 1,70,000 ووٹ پڑنے ہیں. آپ کا ذہن یہ مانتا ہے؟ تو اس حوالے سے تو عدالتیں کھلی ہیں, ٹرائبونل میں کیس چل رہے ہیں, تو قانونی عمل ہے, آپ عدالت میں جائیں گے؟ عدالت سن 47 سے کھلی ہے. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ ٹینیور کے دوران کوئی مقدمہ فیصلہ ہوا ہو؟ نہیں, اب تو آئین اور قانون کے مطابق جس کے اوپر آپ نے حلف اٹھایا ہے بطور رکن اسمبلی, آپ نے اب آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. آپ تو ویسے بھی قانون دان ہیں. بس یہ آئین اور قانون جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ بالکل اسی کے مطابق چلنا ہے. پاکستان میں ہر غیر قانونی کام کو اور ہر اللیگیلٹی کو ہم آئین اور قانون کا نام دے دیتے ہیں. نہیں تو آپ جو ہیں ابھی الیکشن کمیشن کے فارم 45 کو آپ جو ہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں, آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ان کو. الیکشن کمیشن کے فارم 45 یہ نہیں ہے, یہ وہ فارم 45 ہیں جو آرو نے جیل سازی کرتے ہوئے تیار کیے ہیں. یہ ان پریزائڈنگ آفیسر کے ہوتے ہیں جو پولنگ سٹیشن پہ پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں. اور بڑا آسان سا علاج ہے یہ, آپ اگر خود اس پہ کام کر لیں 3 دنوں میں آپ اس الیکشن ریگنگ کو خود ہی انارتھ کر سکتے ہیں. ہر فارم 45 پہ پریزائڈنگ افسر کا نام لکھا ہوتا ہے, اس کا عہدہ لکھا ہوتا ہے. آپ کو میں نشاندہی کر سکتا ہوں کہ 150 رینڈملی سلیکٹ کر لیں ان متنازع حلقوں کے, اور ان پریزائڈنگ آفیسر کو آپ رابطہ کر کے کہیں کہ کیا جی یہ آپ کی فارم 45 ہیں, آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. خیر, یہ تو اب ڈیفینیٹلی آپ کی جماعت بھی کرے گی, سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی,
جو بھی اور اب اس حوالے سے تو مزید حقائق بھی آپ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ آپ لوگ لانے کی کوشش تو ضرور کر رہے ہیں، مگر یہ بتا دیں آخر میں شیر افضل مروت صاحب، یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، اب آپ کے پاس تو مخصوص نشستیں بھی نہیں ہیں، تو اب آپ صدارتی انتخابات میں کیا کریں گے؟ آپ جیسے بندے سے مجھے یہ توقع ضرور کروں گا کہ کم از کم اس کو تو آپ کنڈیم کریں۔ نہیں، صحافیوں کو کام مذمت کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے سوال کرنا۔ یہ اسناد صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے، میں آپ کو ایک سوال، دیکھیں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے نا، یہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہے یہ صوبائی اسمبلی میں کسی پارٹی کے عددی تعداد کی بنیاد پہ اس پارٹی کو دی جاتی ہے، درست ہے نا جی؟ تو لہذا لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اور پی ٹی آئی کی عددی تعداد کی بنیاد پہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ہونی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ دیا تھا اور جس پہ عددی تعداد بنی ہے اور جن پہ ان کی ریزرو نشستیں بننی ہیں، وہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں نون کو دیں۔ کیا عقل اور منطق یہ بات مان رہی ہے؟ تو پھر آپ اپیل کریں گے، پھر آپ چیف جسٹس قاضی فائز کے سامنے اپیل کریں گے؟ یہ سوال بھی آپ کا بڑا تنزیہ مجھے معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ اچھا، تو ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے کریں گے آپ، اور یہ تنزیہ سوال نہیں ہے بائی دا وے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو صدارتی انتخابات میں آپ حصہ تو لے رہے ہیں پھر اینی وے؟ صدارتی انتخابات، وزیر اعظم کے انتخابات، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات، سارا ایک ڈرامہ ہے۔ اچھا، ذیلی فارم 47 پہ منتخب کروائے گئے افراد کی بنیاد پہ ایوان میں عددی اکثریت حاصل کی گئی۔ ہمارے 225 ایم این ایز بنتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور اب یہ دیکھیں کہ ہماری سیٹیں تقسیم کروا کے ان کو 2/3 میجارٹی دے دی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں 2/3 کر کے؟ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ 2/3 کرا، اگر آپ کے بقول 2 اکثریت دی جا رہی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے؟ لازماً اس کے پیچھے شاید یہ مقاصد ہو کہ کوئی خوفناک آئینی ترمیم کروانی ہوگی۔ چلیں، بہت شکریہ شیر افضل مروت، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا، تھینک یو۔ حسن ملک صاحب، آپ ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، آپ کے خیال میں اب یہ معاملہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے خصوصی نشستوں والا، تو کتنے جلدی اس کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ کون اس کو سنے گا؟ اور یہ معاملہ کبھی سپریم کورٹ بھی پہنچ پائے گا؟ اور تب تک جو صدارتی الیکشن ہوں گے، سینٹ کے الیکشن ہوں گے، ان کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، بینچ پہ بڑا ڈیپینڈ کرے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچ کیا بنے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لارجر بینچ ہو ہائی کورٹ میں بھی، اگر یہ معاملہ آتا ہے تو پھر سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی۔ اور سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ اتنے اس طرح میرا نہیں خیال کہ ایک پوائنٹ کہ جی یہ جو ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کی نہیں مل رہی یہ دوسروں میں بانٹ دی جائیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو میرا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے بھی اس کو انڈورس کر دیا تو پھر تو بظاہر یہی ہے نا کہ یہ کوئی بڑا ایک پلان ہے جس کے تحت سارے ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ سارے ادارے ایک پیج پہ ہوں۔ دیکھیں، اگر مثبت کسی معاملات میں ہو کہ جی اکانومی یا اور جو حالات ہیں، ٹیررزم، ایکسٹریمزم، ان چیزوں میں ہوں، اچھی بات ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ دیکھیں آپ ہزار اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی جماعت کے مینڈیٹ کو اس طریقے سے آپ جو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، یہ پریسیڈنٹ اس سے ضرب 2 ہو کے پھر انہی جو لوگ جن کو مل رہی ہیں ان کے ساتھ بھی پھر وہی ہوگا جو اب یہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پریسیڈنٹ جو سیٹ کی جا رہی ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اور عدلیہ اس کو انڈورس کر رہی ہے، اس کا امپیکٹ اوور آل پاکستانی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو کتنا افیکٹ کرے گی۔ ٹھیک، اور خاص طور پہ جب فارم 45 جو آج اپلوڈ ہوا ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر، اس فارم 45 کے اپلوڈ ہونے کے بعد کیا لوگ اب یقین کر لیں گے یا مزید سوالات پیدا ہوں گے؟
میرا نہیں خیال کہ دیکھیں یہ پولنگ اسٹیشن جو ہیں یہ جو ایریاز کا ہے وہاں ایجنٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں دونوں, وہ رزلٹ سب کے سامنے دیا جاتا ہے. یہ 5-6 لوگ جو ہیں وہ کاؤنٹنگ میں ہوتے ہیں, اس کے بعد فارم 45 دیا جاتا ہے. یہ بعد میں جو رد و بدل اگر ہوئی ہے اور جو پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے ہوئی ہے, آپ کا کیا مشاہدہ؟ دیکھیں یہ بالکل جو راولپنڈی ڈویژن کا جو رزلٹ ہے یہ بڑا شاکنگ ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز بڑی ڈفرینٹ ہیں اور دیکھی گئی ہیں, اور جب یہ رزلٹ آیا ہے تو وہ اسلام آباد کی 3 سیٹیں اور راولپنڈی ڈویژن کی سیٹیں, یہ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی سے مراد آپ کی وہ فارم 45 ہیں جو ایجنٹوں کے پاس ہیں جی, اور اس رات جن کو جتایا گیا ان کے ذرا ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ وہ کیا, ان کی باڈی لینگویج کیا تھی, اور اگلے دن جو چلے باڈی لینگویج تو نہیں, ایک بندہ جیت رہا ہو تو واضح طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ فارم 45 والا جو معاملہ ہے اس میں اوور آل ہی الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے پوری اپنی کہ ایسی جگہ اطلاعات ہیں جیسے چکوال میں ایک جو لوکل کرسپونڈنٹ ہیں ان کی خبر ہے کہ جی رستے میں تھے جو پریزائڈنگ افیسر اپنے فارم 45 لے کے جو اکٹھے کر کے آ رہے تھے, تو ان کو جو وہ رزلٹ آ گیا ریڈیو پاکستان سے سنا کہ جی ہمارے نشست فلاں صاحب کو جتوا دیا گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی ایک ہے معاملات, اور میرا نہیں خیال کہ یہ جو سسٹم آگے بڑھے گا. اگر یہ اب جو فارم 45 اپلوڈ ہو گئے نا تو اب ان کا اگر فورینسک ہوا جی تو آپ کے خیال میں چیف الیکشن کمشنر اور پورا الیکشن کمیشن جو ہے جو ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, بے شک جو مرضی ہو مطیع اللہ جان صاحب, دیکھیں پاکستان میں 2 ادارے ہیں, ان میں اگر ایک ادارہ جو ہے وہ اگر چاہے تو پھر وہ ہے عدلیہ یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ, یہ 2 اگر کسی معاملے پہ بھی ایک پیج پہ ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جو مرضی جو ذیلی اداروں سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے جی فرانسک میں یہ چیزیں ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. آج بھی بلکہ سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو آپ پراپر فورم پہ جائیں, یعنی ٹریبیونل پہ جائیں, اور ٹریبیونل آپ کو بھی پتہ ہے 1.5 سے 2 سال لگتا ہے, اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ قاسم سوری والا کیس بالکل وہی بات ہے, یہ بڑا لمبا 2.5 سال 3 سال. بہت شکریہ حسنات ملک. صحافی پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے فارم 45 کے حوالے سے کیا کیا معلومات سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار ماجد نظامی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک. ابھی خبر آئی ہے کہ فیس بک ڈاؤن ہو گیا ہے. فیس بک ایک انتہائی پاپولر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے پاکستان جیسے ممالک میں, اور وہ بالکل بند ہو گیا ہے, اس تک رسائی نہیں ہو پا رہی. اور کچھ ہی دیر پہلے ہمیں جوائن کیا ہے ماجد نظامی صاحب نے صحافی پروگرام کے لیے. ماجد صاحب بہت شکریہ. اور میں ماجد نظامی صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے پاکستانی عوام کو ریلیف ملتی ہے, اور یہ فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر ڈاؤن ہو جائے تو پاکستانی حکومت کو ریلیف ملتی ہے. تو ماجد نظامی صاحب ٹویٹر تو پہلے ہی بند کیا ہوا ہے ہم نے, فیس بک بھی بند ہو گئی ہے, تو یہ تو شہباز شریف صاحب کی بڑی اچھی قسمت ہے, ان کے مبارک قدم پڑے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا ویسے ہی فارغ ہو رہا ہے. یہ ویسے بائی دا وے یہ الیکشن کمیشن نے جو اپنے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں کہ اس کی وجہ سے تو فیس بک والوں نے اپنا پلیٹ فارم ہی نہیں بند کر دیا کہیں. جی مجھے بڑی انٹرسٹنگ صورتحال اس لیے لگ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کبھی بھی باغی سیاسی ورکر نہیں رہے, اور ان کا تو اپنے بھائی سے بھی اس معاملے پہ اختلاف ہوتا تھا کہ اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو اس لیے پاکستان کے موجودہ نازک سیاسی صورتحال میں انہیں جو بھی تجاویز دی جائیں گی وہ اس پہ ضرور عمل درآمد کریں گے. اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے ان کے آنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. سو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ حکومت اور ادارے اس وقت سیم پیج پہ ہیں. جہاں تک معاملہ ہے فارم 45 کا, تو یہ آج کی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید سوشل میڈیا اور اس کے اوپر ہونے والی تنقید کے حوالے سے گورنمنٹ کی بڑی سنجیدہ ریزرویشنز ہیں, اداروں کی ریزرویشنز ہیں, جن کو بنیاد بناتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف یہ تمام کارروائی کی جا رہی ہے. تو یہ جو فارم 45 آئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے تقریباً 27-28 دن کے بعد اپلوڈ کیے گئے ہیں, تو ان فارم 45 کے اندر کیا چیز سامنے دلچسپ معلومات سامنے آ رہی ہیں,
اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسے فارم 45 کے اعداد و شمار کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوئے ہیں؟ جی یہ ایک انتہائی سنجیدہ موضوع ہے جس کے 2 سے 3 پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تک کی سیاسی صورتحال میں وہ تمام جماعتیں جو حکومت میں ہیں، جن میں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، میجر 2 بڑی جماعتیں ہیں، ان میں سے کسی نے فارم 45 کا مطالبہ نہیں کیا. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ مطالبہ صرف اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کیا جا رہا تھا. اس میں 2-3 اہم شکایات ہیں. پہلی شکایت تو یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق فارم 47 تیار نہیں کیے گئے. پہلا یہ الزام لگتا ہے، اور اس کے حوالے سے جو امیدوار ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے اس میں اور جو فارم 47 پہ ریزلٹ آیا اس میں فرق ہے. یہ پہلا الزام ہے. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے مسترد کر کے کوئی نئے فارم بنا کے جاری کیے گئے ہیں. یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. تیسرا معاملہ جو بڑا کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جو فارم 45 ریلیز کیے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر، وہ تو مستند ہیں، ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ حکومت کے ایک اعلیٰ ترین ادارے کی طرف سے آ رہے ہیں. مستند سے مراد سرکاری مہر لگی ہوئی ہے. مستند سے مراد بالکل سرکاری مہر لگی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر اب ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے. ان کی کریڈیبلٹی اور شفافیت کے اوپر بھی سوالیہ نشانات آ گئے ہیں. کئی حلقوں کے اندر یہ شکایات ہیں کہ نمبرز کے اوپر اوور رائٹنگ کی گئی ہے، ان کو مٹایا گیا ہے، کاٹا گیا ہے. یہ بالکل ایک نارمل چیز ہے جو کہ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں شبہ کیوں کریٹ ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شک اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ یا تو مسلم پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو یا تو مسلم لیگ نون کے ووٹوں میں رد و بدل ہے، یا تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے ووٹوں میں رد و بدل ہے. باقی جو 15-20 یا 10 امیدوار ہیں، کوئی تحریک لبیک کا، جماعت اسلامی کا، پیپلز پارٹی کا، باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں یا جو آزاد امیدوار ہیں، ان کے ووٹوں پر کوئی رد و بدل نہیں ہے، نہ کوئی اوور کٹنگ کی گئی ہے، نہ اوور رائٹنگ کیا گیا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہے. تو یہاں سے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ سامنے آتے ہیں. دوسری جو اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے کہ ابھی تک کی جتنی بھی انفارمیشن ہے اس میں مسلم لیگ نون کے کسی بھی ہارے ہوئے امیدوار نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دیکھیں یہ فارم 45 سامنے رکھیں تو میں جیتا ہوا ہوں، یا ان کے اندر یہ میرے موقف کی سپورٹ کرتے. مگر اب تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے اور جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں وہ تو بالکل فارم 45 لے کے سامنے آ جائیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے فارم 45 میں بھی یہی اعداد و شمار ہیں، یا ویسی ہی اوور رائٹنگ یا ویسی ہی کٹنگ کی گئی ہے. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے مطیع اللہ جان صاحب. 8 فروری کو الیکشن ہوئے، ابھی تک کسی بھی جیتنے والے امیدوار نے اپنے مکمل فارم 45 ظاہر نہیں کیے. تو یہاں سے یہ جو ایک شک کا دائرہ ہے یہ وسیع ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایک آسان راستہ ہے کہ جیتنے والا امیدوار اپنے فارم 45 لے آئے، وہ کہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو فارم 45 پڑے ہیں اور یہ میرے فارم 45 میں، آپ ان کو میچ کر لیں، یہ ایک جیسے ہوں گے. لیکن یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ سے اس پورے پروسیس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. یہ اس معاملے کی وجہ سے فارم 45 کا یہ جو سارا آج کا دن ہے یہ اس میں صرف ہو گیا کہ اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر کیوں سوالیہ نشان ہے. ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو اپنے ویب سائٹ پہ فارم جاری کیا ہے وہ حکومت کی طرف سے تو مستند ہے کہ جی ہم یہ پریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر خاصی غلطیاں ہیں، اور کئی ایسے حلقے ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مارجن کم تھا، تو وہاں پر یہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں. اس طرح کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. اس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ گجرات کا حلقہ جہاں پہ کیسرا الہی ہار گئی اور جن کا چودھری فیملی سے تعلق ہے، چودھری صالح حسین جیت گئے. وہاں پر کم و بیش فارم 45 اس میں آپ اگر وہ الیکشن کمیشن کے ہی جاری کردہ فارم دیکھ لیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ 11 کو 511 بنایا گیا ہے، یا 511 جو ہیں ان کو چینج کیا گیا ہے، جو 300 کا فگر ہے اس کو چینج کیا گیا ہے، 8 کو 0 یا 0 کو 8 بنایا گیا. تو اس طرح کے کافی اس میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ایک حلقے تک محدود نہیں ہے. اور پرابلم یہ ہوا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 جاری کیے ہیں اس کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں اس کی وجہ سے
الیکشن کمیشن کے جو دعوے تھے شفاف اور صاف الیکشن کے، ان پر سوالیہ نشان آیا۔ تو یہ اس کو اب کیسے ریکنسائل کیا جائے گا؟ کیا یہ الیکشن ٹرائبونل اس کو ریکنسائل کریں گے؟ کیا ان کا فورینسک ہوگا؟ اور کیا پریزائڈنگ افسران جو ہیں ایک ایک حلقے کے ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی؟ یا پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں وہ سب کے سب مل کے بیٹھ کے ہر حلقے میں وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے کہ یہ الیکشن کمیشن کے جو فارم ہیں یہ غلط ہیں؟ یا پھر جیتے ہوئے امیدوار پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں نا جی ہمارے پاس بھی یہی فارم 45 ہیں جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ہیں، اس کا کیا حل کیا ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ فوری طور پہ حل ہونے جا رہا ہے، اور ویسے بھی شاید کسی کو اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ شاید کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس معاملے کو حل ہوتے ہوتے بہت وقت گزر جائے گا، مہینے اور سال گزر جائیں گے، تب تک معاملات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ایک ایک سٹے کے اوپر ایم این اے پورا عرصہ جو ہے وہ 2-3 سال رہ جاتا تھا۔ تو فارم 45 کا جو قانونی طریقہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امیدوار جو ہارے ہیں یا جن کو شکایت ہے، ان کے پاس جو ان کے پولنگ ایجنٹس کے ذریعے فارمز آئے تھے ان کا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے فارمز کا وہ ایک کمپیریزن لے کے عدالت میں جائیں یا الیکشن ٹریبیونل میں جائیں کہ الیکشن کمیشن یہ دعویٰ کر رہا ہے ہمارے پاس جو 200-300 فارم ہے اس کے اندر رزلٹ مختلف نظر آ رہا ہے۔ سو اس کا قانونی راستہ تو یہ ہے، اس کے اندر پھر یہ چیک کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ فارم 45 کو ایک نہیں ہوتا، یہ ہر پولنگ ایجنٹ کو دیا جاتا ہے، یہ پولنگ اسٹیشن کے باہر لگایا جاتا ہے، یہ آر او کو جا کے دیا جاتا ہے، پھر یہ اس ووٹوں کے باکس کے اندر بھی ایک ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کی کوئی ایک کاپی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کئی کاپیاں ہوتی ہیں، تو یہ اعتراض ویریفائی ہو سکتا ہے۔ ماجد نظامی صاحب، پہلے تو الزام لگ رہا تھا ریٹرننگ افسروں پہ کہ انہوں نے یہ رد عمل کیا ہے، سب نے نہیں، کچھ نے جن پہ بھی لگ رہا تھا، مگر اب جب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یعنی کہ جو 5 معزز اراکین ہیں بشمول چیف الیکشن کمشنر، اب انہوں نے یہ فارم جو اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے ہیں، تو اب جو بھی ان دستاویزات کی حقیقت سامنے آئے گی اس کی ذمہ داری تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ان 4 ممبران پہ ہوگی، اور پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میری بھی یہی رائے ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں اپنی ویب سائٹ سے جاری کر دیا ہے تو انہوں نے اس سارے کے سارے مٹیریل کو اون کیا ہے، اور جب ادارہ ان سارے نتائج کو یا سارے فارمز کو اون کر لیتا ہے تو پھر ادارے کی جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے صحیح ہونے کے یا اس کے غلط ہونے کے وہ ذمہ دار ہیں، وہ رسپانسیبل ہیں، اور اگر اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں تو انہیں اپلوڈ کرنے سے پہلے اپنی جو بھی تحقیقات تھی وہ کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد بھی ذمہ داری کا ثبوت یا ذمہ داری کا جو الزام ہے یا ثبوت ہے، جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں، وہ ان کے ساتھ بالکل آئے گا، کیونکہ اس وقت وہ ان تمام فارمز کو اون کر چکے ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے ایک اتھینٹسٹی کے ساتھ اس کو جاری کیا ہے۔ تو اب جو اتنی تاخیر ہوئی، جو کہ قواعد کے مطابق تو بہت پہلے شاید 14 دن ہیں، اس میں اپلوڈ کر دینا چاہیے تھا، مگر یہ جو اتنی تاخیر ہوئی آلموسٹ اب منتھ، تو اس تاخیر کی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ کیا ہو رہا تھا اس 1 مہینے کے دوران؟ جی، اس تاخیر کی وجوہات کو جب ہم اپوزیشن کے الزامات کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس معاملے میں شکوک و شبہات ہیں۔ اگر تو فارم 45 کا معاملہ کلیئر تھا تو اس میں میرا خیال ہے کہ اپلوڈ کرنے میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر دیر ہوئی ہے، نتائج روکے گئے ہیں، تو اس سے پھر یہ اپوزیشن کے جو الزامات ہیں ان کو مہمیز ملتی ہے، ان کو ایک اضافہ ملتا ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو بیک گراؤنڈ میں چل رہا تھا، جس کو مینج کیا گیا یا جس کو سیٹل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں پریزنٹ کی گئی ہیں، کیونکہ یہ ایک آئینی تقاضا ہے، اور اگر کوئی سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کو یہ جواب دینا پڑنا تھا کہ فارم 45 کہاں پر ہے۔ یقیناً بہت شکریہ ماجد نظامی، بہت سی چیزیں اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے پاکستان میں اس کی بھی اب سمجھ آ رہی ہے۔ فیس بک تو ایک اس حکومت کی خوش قسمتی تھی کہ وہ پوری دنیا میں فیس بک ڈاؤن ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہیں، مگر ٹویٹر کی بندش کے پیچھے جو وجوہات ہیں اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ یقینی طور پہ اس طرح کے معاملات میں عوام کھل کے اظہار کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا ایک واحد پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ عوام جو ہیں بلا روک ٹوک اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنے اعداد و شمار
اور اپنی سوچ کے مطابق شواہد کو سامنے لاتے ہیں۔ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔